हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम। मेरा नाम है अनु। तो ये कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था, सीधे लिंक ही दिया था इनका कि लास्ट मूवमेंट जो थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाइफ के, ठीक है, उसके ऊपर इमोशनल वीडियो है, ठीक है, तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहरी तौर पर 1 रबीउल अव्वल को हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए नमूना है। जिस तरह से आपकी तशरीफ़ आवरी मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र है, इसी तरह से आपकी वफ़ात भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है जो कि गुजर चुकी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम का जिक्र करेंगे। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सबक है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक हस्ती भी इस दुनिया के अंदर मौत से ना बच सकी, तो हम इंसानों ने इससे बचने के लिए क्या अमाल किए हैं। लेकिन आज हम मुसलमानों के पास क्या है। आपकी वफ़ात से चंद रोज़ पहले, आपकी वफ़ात से 3 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर तशरीफ़ फरमा थे। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी तमाम बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुताहरात जमा हो गई तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि मैं बीमारी के दिनों में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर अपना ये सारा टाइम गुजार लूँ। सब ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इजाज़त है। इसके बाद आपने उठना चाहा लेकिन उठ नहीं पाए, तो हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे की तरफ लेकर जाने लगे। इस वक्त तमाम सहाबा कराम ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली मर्तबा देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चुनांचे सहाबा कराम मस्जिद के अंदर जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा रश लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा, और फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को पकड़ती और इसी को आपके चेहरे पर फेरती, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। आप फरमाती हैं कि इस दौरान मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से सिर्फ यही अल्फाज सुनाई दे रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। आप ज़रा सोच कर देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारी शख्सियत ये फरमा रही हैं कि मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। आज ज़रा अपना एहतसाब करके देखें कि हमारा मौत के वक्त क्या हाल होगा। इसी दौरान मस्जिद के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ें सुनी तो फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं। अर्ज़ किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़ें पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर अफाका हुआ तो आप उठकर मिंबर पर तशरीफ़ लाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात ये थे कि ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा कि जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं है, बल्कि तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम कि गोया मैं यहीं से इस हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में न लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों वाले लोग लग गए और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसे कि इन्हें हलाक कर दिया। फिर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया कि ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया कि ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या इसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो इसने इसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले का मकसद कोई न समझ सका, जबकि इस जुमले से मुराद आपकी अपनी ज़ात थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तना शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरियाँ करते हुए उठ खड़े हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे माल और दौलत आप पर कुर्बान। आप रोते जाते और बार बार यही अल्फाज कहते जाते हैं।
صحابہ کرام ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیسے کاٹ دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا دفاع ان الفاظ میں کیا: اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہو اور اس کا بدلہ میں نے اسے نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں اسے نہیں دے سکا، بلکہ اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آپ کے آخری الفاظ دعا کے طور پر یہ تھے: اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر تک لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے اسے طلب نہ کر پائے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے ہی سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ اپنے دانت مبارک سے اسے تر کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا ہی فضل ہے کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دین ایک کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ نہ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئی اور پھر خوش ہو گئیں، سیدہ فاطمہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بے تحاشا مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے سے ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، یعنی کہ میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس جملے کو سن کر میں سمجھ گئی کہ آپ نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے نہ کسی سے انہوں نے اجازت مانگی اور نہ ہی قیامت تک کسی سے ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ اسی دوران مسجد آہوں سے گونجنے لگی، ادھر حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ ان میں اس خبر کو سننے کے بعد ہلنے کی طاقت بالکل نہ رہی۔ حضرت عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اور اب جو بھی شخص یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ آپ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا کے اندر جو ایک موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کو مل گئی، اس کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کوئی موت نہیں آنی۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ ہی پیدا ہوئے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔
جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے جسے موت نہیں آنی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے امت کو کس قدر توحید کا پیغام دیا آپ اس بیان سے سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر کے ہاتھ سے یہ سن کر تلوار گر گئی اور وہ صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس خبر کو سننے کے بعد میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں میں تنہائی میں بیٹھ کر رو سکوں۔ اب انسان کی فطرت کا اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے درمیان خلیفہ کو لے کر تنازع شروع ہو گیا۔ اس قدر بڑا تنازع ہونے کو تھا کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ ایک فتنے کے اندر بدل جائے گا جس سے مسلمان امت کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی آپ کا خلیفہ متفقہ طور پر حضرت ابو بکر کو چن لیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور بھاری مال غنیمت اور مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے پاس بے تحاشا دولت اکٹھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی خدشہ سچ ثابت ہوا کہ مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں بلکہ دولت کا ڈر ہے۔ جیسے اس دولت نے اس سے پہلے کی قوموں کو تباہ کیا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی نہ کرے۔ اور اسی مال و دولت اور طاقت کے حصول کے لیے مسلمان امت اس دور سے گمراہ ہونا شروع ہوئی، اور آج تک ان کے اندر فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ عرب کے وہ لوگ جن کے جسم پر پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں تھے، آج ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر عالی شان عمارتیں بنا رہے ہیں، وہ عمارتیں جو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلند ہیں، کیونکہ دنیا کے مال و دولت نے انہیں دنیا کی محبت کے اندر ایسا مبتلا کر دیا ہے کہ وہ وہن کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگوں کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اور آج ہم مسلمان کیا اسی ٹائم کے اندر نہیں جی رہے؟ ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہی ہے اس اسلام میں جو ہے نا، یہ میرے کو سب سے مطلب اسلام کی اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ سب سے اچھی بات میرے کو کیا لگتی ہے، تو میرے کو یہی لگتی ہے کہ ایک تو فیوچر دیکھنا گناہ ہے، مطلب یہ کر ہی نہیں سکتے جو فیوچر جو بتاتے ہیں، کیونکہ اس سے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں جو اخباروں میں واسی بھوشیہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، اس سے لوگ ڈراتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہے وہ ڈراتے ہیں، سوچیں گے بہم پالیں گے، ہاں کہ نہیں، لوگ اس کا دھندا بنا لیتے ہیں پھر کہ ہم تمہارا فیوچر بتاتے ہیں، تو یہ کر لو، نہیں تو یہ کر لو، یہ کر لو۔ بھائی ہم بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے کو بتائیں گے تو ہم اللہ سے کنیکٹ ہیں، ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے کسی اور سے سہارا لینے کی، کسی اور چیز کا کرنے کی، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ایک تو میرے کو یہ چیز پسند ہے، اور دوسری چیز پسند ہے کہ جب لاسٹ جب نبی آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں تو اگر یہ چیز سٹاپ نہیں ہوتی نا وہاں پہ، یہ اگر ایسے ہوتا نا کہ لاسٹ تک نبی آتے ہی رہے گے، آخرت تک نبی آتے ہی رہے گے، اگر یہ ہوتا نا اسلام میں، تو آج ہر فتنے میں ایک نبی کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو بنا لے، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہر گلی میں کوئی بیٹھا ہے لے کے اپنی چوکی لگا رہا ہے، وہ سب کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہ میرے کو اتنی اچھی بات لگتی ہے اسلام کی کہ وہیں پہ سٹاپ کر دیا گیا کہ اب قرآن شریف آ گئی، یہ تمہاری کتاب ہے، اس سے سمجھنا جو دین سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور لاسٹ نبی وہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ لائن بولی نا کہ حضرت عمر سے کہ ایک موت جو ہر کسی کو آنی ہے، وہ ایک موت آ گئی ہے نا، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جس کسی نے بھی بولا، کیونکہ وہ اتنے اٹیچ تھے ان سے، ہے کہ نہیں نا، وہ اتنے وہ ہو گئے، انہوں نے جیسے ہی سنا، ہم نے بھی دیکھا حضرت عمر سیریز میں کہ اتنے ان کو غصہ آ گیا کہ سب لوگ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز کہ عمر کیسے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر سمجھایا۔ ہم بھی سوچ سکتے، میں بھی یہ سوچتی ہوں جیسے ہمارے بھگوان ہے یا نبی ہے، وہ کبھی ختم ہوئے نا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہمیشہ۔ نہیں، وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو موت ہے وہ آئی ہے، دوسری موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جو ہے اور جو رہے گا وہ تو اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، پھر ڈیفرنس کیا رہ جائے گا؟ اگر جو نبی ہو گئے وہ مرے ہی نہ، ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر جب خلیفہ بنے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خالد بن ولید کو جب ہٹا دیا اس پوسٹ سے، کیونکہ سب کو یہ لگنے لگ گیا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہے، حضرت خالد بن ولید اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم جنگ جیت سکتے، نہیں تو ہم نہیں جیت سکتے، ٹھیک ہے، اس غلط فہمی کو ہٹانے کے لیے ان کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے جنگ جیتی گئی، ہے نا۔
تو ایسے ہی اٹیچمنٹ زیادہ نہ ہو جائے. تو اللہ کو بھی تو یہ ہے نا کہ ان کے جو نبیوں سے زیادہ اٹیچمنٹ نہ ہو جائے کہ مجھے نہ بھول جائے کبھی, حالانکہ نبی خود اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ایک وہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہے نا کہ ایک موت ہے وہی آئی ہے, دوسری موت نہیں آنے والی جو جہنم میں جیسے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ لائن مطلب اس سمے بھی جو میں نے سنی تھی تو اتنا ہٹ کرتی ہے یہ لائن, اور اب بھی اتنا ہٹ کرتی ہے لائن, ٹھیک ہے. تو اور کچھ آپ کو پوچھنا ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تک لائک کریں, سبسکرائب کریں, سپورٹ کرو, ٹھیک ہے, بائے.